बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 सितंबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें दादाजी, गंदम से अवामी मसले से ना शुरू कर दें। नहीं यार, एक मैंने अच्छी खबर बड़ी मेहनत करके ढूंढी है, अगर पता नहीं वो अच्छी है या नहीं है। मेहनत करना पड़ रही है अच्छी खबर जी, अच्छी खबर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है इस हुकूमत के दौर के अंदर। तो अच्छी खबर ये है कि PIA के जो नए यूथिया चेयरमैन साहब हैं कि इन्हें एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, जी जी, जिनके भाई फैसलाबाद में PTI की टिकट से इलेक्शन हार गए थे, तो उनको कंपनसेट करने के लिए इनको चेयरमैन PIA बनाया गया। बड़ी खिदमात हैं इनकी PTI के लिए। उन्होंने 2 जहाज़ जो हैं, बेसिक जहाज़ एयरबस के, इसी में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा चलने वाला बेसिक जहाज़ बोइंग का 737, ठीक है। आप कहेंगे तो इस 737, 747, 757, 767, 787 इस तरह करके उसका 777 भी है उसमें, हाँ ठीक है। 747, हाँ 777 भी है, 777। और इस वक्त सबसे अच्छा जो समझा जाता है, ईरानदे जो समझा जाता है, वो 777 समझा जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो होता है अपना एयरबस जो है, ये 321, 323 इस तरह करके चलता है, 320 इस तरह करके चलता है। 3 की सीरीज़ पे, 3 की सीरीज़, वो 7 की सीरीज़ पे चलता है, ठीक है। तो पहले ये 707 इनका बेसिक तैयारा था, फिर 717 हुआ, फिर 727 हुआ, तो अब ये 737 है। दुनिया भर के अंदर पायलटों की डार्लिंग है, फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, उड़ाना बहुत आसान, रिजल्ट्स बहुत अच्छे, ठीक है, एक्सीडेंट्स बहुत कम है। तो लिहाजा 737 हमने एक बैंक से लीज किया है, ठीक हो गया जी। 2 तैयारे लिए, एक तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। अब मसला ये है कि कोरोना के बायस जो है वो बेड़े गर्क हुए पड़े, एयरलाइनें अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं। बहुत सारी एयरलाइंस ने जो लीज पे तैयारे लिए हुए थे वो कंपनियों को वापस कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं किए। वो हमारा भी तैयारा पड़ा गया था ना मलेशिया में, ठीक है ना। तो वो यही प्लीड कर रहे थे ना हम कि जनाब कोरोना की वजह से पैसे डिले कर लें। अगले मलेशिया ने फड़ कत्या, और फिर चंगी बेइज्जती हुई अरशद मलिक साहब दी। अरशद मलिक की बेइज्जती हुई ना, उसकी मैनेजमेंट में पकड़ा गया ना, वो नहीं पेमेंट कर सका ना। हम तो इसके कसूरवार नहीं है भाई। इमरान खान की बोंगी की वजह से इंटरनेशनल बेइज्जती होगी तो हम उस बेइज्जती को ओन नहीं करते, हम तो डिसोन करते, ठीक। अब जनाब मासूफ ने 170 सीटें होती हैं उसमें, तेन पता तैयार है ना, आजकल मैंने बड़ा शौक चढ़ा। 170 सीटें होती हैं जी उसमें, और ये उन्होंने डोमेस्टिक ऑपरेशन के लिए लिया है, ठीक है। बजाय इसके कि वो जो पाबंदी लग गई हुई है हम पे, यूरोप में और बरतानिया में अलग अलग दोनों जगह पे पाबंदी लग गई है। अमेरिका में पहले ही पाबंदी थी, ठीक है। ले रहे कि सिर्फ अरब की मार्केट अब हमारे पास रह गई है, फार ईस्ट की मार्केट भी जो है वहाँ पे भी शायद कोई एक आध फ्लाइट जाती हो। बजाय इसके कि आप अपने इंटरनेशनल रूट्स को रिवाइव करें, चले यूरोप नहीं उतरने देता तो परले पास स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर जाके कोई हाथ पल्ला मारे। यूरोपियन यूनियन में यार उन्होंने पाबंदी लगाई और कहा कि आके इसके खिलाफ अपील करो। अरशद मलिक ने अपील नहीं की, ये कितना बड़ा जुर्म है यार, इस पे कोई बात नहीं करता। अरशद मलिक साहब ने अपील नहीं होने दी जी, ठीक है। अब तक नीमे दरून नीमे बरू बरतानिया के साथ, ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया अलग डील होता है ना यार, बरतानिया के साथ एक डाली अर्जी हमने को खोल दें अगर दिल करे तो, ठीक हो गया। और फिर रह गए सिर्फ काबुल तक जाने के लिए, वो भी 777 जैसा तैयारा जो है जिसके अंदर 250 से 350 पैसेंजर बैठता है, बल्कि बाद सूरतों में 350 बैठता है, उसमें 70 मुसाफिर लेके आए उतों, ठीक है। नाल CEO भी कर लिया होया सी ते अपने जर्नलिस्ट भी कर ले हुए सन, ये मिला के 70। नहीं, अच्छी खबर से आपने आगाज किया। अच्छी खबर क्या है? उनके 70
ٹھیک ہے, باقی اپنی برات تو ساتھ گئی ہوئی تھی نا, 70 کی اپنی برات لگا لیں. اچھی خبر سے آپ نے آغاز کیا تھا, اچھی خبر ہے کدھر؟ اچھی خبر یہ ہے کہ 2 طیارے PIA کے ڈومیسٹک آپریشن کے لیے لیز پہ لے لیے گئے. اچھا جی, کرائے پہ لے لیے, ٹھیک ہے. اچھی خبر ان کے لیے ہے, ارشد ملک صاحب کے لیے, کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب کوئی لیز کے سائن کرتا ہے وہ تھبنٹو لیتا ہے. اچھی خبر نہ ہوئی؟ بالکل ہوئی. چلو اچھا ٹھیک ہے. میں اس پہ آدھا گھنٹہ مزید بول سکتا ہوں, کیونکہ طیارے جو ہیں وہ میری جسے کہنا چاہیے لو ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ایکسٹمپور ہی آ گیا. لو جی, دوسری اچھی خبر, چائنا کے ساتھ $3 ارب کا جو سی پیک کا قرض ہے اس کو رول اوور کرنے کے لیے 10 سے 12 سال کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہم نے چائنا سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ جو سی پیک کی جو مشترکہ کمیٹی ہے ہماری, جس کے اندر ہم چائنا کے ساتھ سارے معاملات کو سفارتی سطح کے اوپر ٹیک اوور کرتے ہیں جی, اس کی بھی میٹنگ بلا لی جائے. یاد رہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر 2 بڑے ڈیزاسٹرس امپیکٹ ہوئے ہیں. یہاں پہ تو فیک نیوز کیا ہے کہ مگر پڑ جاتا ہے نا ڈبو, ہیں 5 ہی کاٹ دے یار, یہ دیکھ ڈبو نے بڑا ہے میری پینٹ کے ٹانکے کھل گئے. ٹھیک ہے, ڈبو مگر پڑ جاتا ہے, لیکن چائنا کی طرف سے 2 ایسے ڈپلومیٹیکل ڈیزاسٹر ہوئے ہیں کہ یہ بالیں کاٹنے والی کی ٹنڈ کر دینی چاہیے. شاہ محمود قریشی کی, ایک جو چینی صدر نے پاکستان کا دورہ ملتوی کیا تھا, کبھی دوبارہ سنا؟ نہیں. ہم نے دادا پوتا شو میں اس وقت کہا تھا یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, چینی صدر نے پاکستان کا دورہ ملتوی کیا اور دوبارہ کبھی تاریخ نہیں دی. انہوں نے کہا جب مناسب سمجھیں گے, اور سفارت خانے نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ جب ہم مناسب سمجھیں گے دوبارہ دورہ کر لیں گے. میں میرے ویلاگ آگاہ ہے, میرا دادا پوتا شو آگاہ ہے, میں پچھلے کم از کم 2.5 سال سے پٹ رہا ہوں کہ یہ قاتل ہیں سی پیک کے, یہ بند کرنا چاہ رہے ہیں, یہ چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہ رہے ہیں, میں ریکارڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن ہماری کون سنتا ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو 3 سال میں خود ہی بے نقاب کر لیا. میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویلاگ کروں گا کہ یہ جو JCC ہو رہی ہے, میرے پاس بہت انفارمیشن ہے, اگر میں نے وہ دینے کی کوشش کی تو وہ بہرحال جی انہوں نے کہا جی $3 ارب 10 سے 12 سال کے لیے آپ ڈیفر کر دیجیے. ٹھیک ہے, اور یوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ $1.5 جو قیمت بڑھانے لگے ہیں بجلی کی نہیں بڑھائیں گے. یہ بھلا کس نے کہا ہے جی؟ یہ جو نمبر 2 نہیں تھا اسد عمر کا اینگرو کے اندر, اس کو آج کل سی پیک کا ایڈوائزر لگایا ہوا ہے نا, یہ اس نے کہا ہے ماما تیرا دماغ خراب ہو گیا. فیول پرائسز کی وجہ سے اور ان ایفیشنسی, فیول پرائسز آپ وہ $8 والی LNG جو ہے وہ $28 پہ خرید کے لائیں گے تو بجلی کی قیمت میں تو اضافہ ہوگا. ہوگا, بالکل ہوگا. یہ تو $8 والی LNG آپ $28 میں لائیں گے اور $30 پہ اگلے مہینے کے لیے دستیاب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, تو پھر اس میں تو اضافہ ہوگا نا بھیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کی ادائیگی میں کیوں کروں؟ IMF نے کہا ہوا ہے کہ $3.94 بجلی کی بنیادی قیمت میں آپ نے مزید اضافہ کرنا ہے, اور ہم اگلے مہینے سپتمبر میں, یہ سپتمبر چل جی سپتمبر میں کا پروگرام کر رہے ہیں ہم, سپتمبر میں تب یہ مذاکرات شروع ہوں گے جس میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ شامل ہے. اب اوگرا نے $10 اضافے کی سمری بھیجی ہے, ہائی اسپیڈ ڈیزل پہ. ہاں جی, کتنا ہوتا ہے, لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ شامل ہے اور بجلی کی بیس پرائز پہ. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج کے دن میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں CNG کی قیمت $1 پر MMBTU پہ جا چکی, پر kg پہ جا چکی. ٹھیک ہے, اور 1.2 kg کا ایک MMBTU ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پائن کریٹک صاحب واٹس ایپ کرنا ذرا, کئی ہمارے لسنر ایسے ہیں جو ہمیں ہر بات پہ ڈانٹتے رہتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی ڈانٹ, تو وہ ایک ہے ڈانٹنے والے ہمیں, تو بہن وہ ذرا کرنا. تو بہن وہ
ٹھیک ہے, یعنی وہ 200 روپے پر MMBTU پہ بیچ رہے ہیں. تو میری پھر بات یاد کریں, $1 پر لیٹر پیٹرول, $1. لیکن وہ نا آپس کی بات ہے, جتنا 1.5 لیٹر سے انرجی حاصل ہونی ہوتی ہے نا, اتنی 1 کلو سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حرارے اتنے مل تو جاتے ہیں. حرارے اتنے ہی ملتے ہیں, تو لہذا پیٹرول ڈلوا لیں یا گیس ڈلوا لیں, قیمتیں دونوں کی برابر ہیں. اس لیے CNG کی قیمت 203 روپے پہ جانے لگی ہے. ہاں 203 روپے. اب ہو سکتا ہے کوئی بیلنس ڈسٹرب ہو, لیکن ہماری حکومت بہت ایفیشینٹ اور عقل مند ہے, یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دے گی. جی ہاں جی, تو یہ بیلنس ڈسٹرب نہیں ہونے دے گی. قیمت 1 روپے میں جتنا آپ کو حرارہ ملنا چاہیے یا 100 روپے میں اتنا ہی ملے گا, بھلے آپ CNG یوز کریں, ڈیزل یوز کریں, فرنس آئل یوز کریں, جو مرضی یوز کریں. اور کرنسی کا جو حال کیا ہے وہ تو یار $170 پر میٹرک ٹن کا لیول کراس کر. سر تھینک یو ویری مچ سر. میں تو کوئلے کی بات کروں, میں سر کا شکریہ ادا کروں گا. سر دا شکریہ ادا کر کے کھلے کھانے. میں تو کروں گا شکریہ. سر پہلے ہی بڑے گرم نے, کہنے نے پچھلے 2-3 پروگرام تھوڑے بڑے گرم گئے نے. 170 کا ہائی لگ گیا آج انٹر بینک مارکیٹ میں. پورا بتایا 170 روپے 30 پیسے 55 پیسے ٹریڈنگ ہو رہی تھی جب میں نے پروگرام کی ریکارڈنگ شروع کی. میں 30 پیسے پہ دیکھ کے بیٹھا تھا. بوڑھا آدمی پرانی چیزیں دیکھ لیتا. اگر پورا ہی دیکھنا ہے آپ نے, پورے پڑھنا ہے تو اس کو. لیکن ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے کے اضافے کی سمری بھی جوا دی. یا تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا لیں, ایک دم طرح نکالنے کی ضرورت کیا ہے. وہ اپنا کرونا وخا کے تو آپ کو بخار پہ راضی کریں گے نا. اچھا ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو 10 روپے دکھا کے اگر 4 روپے قیمت بڑھائیں گے تو آپ کو دکھے گا نہیں. ہاں یہ تو ہے. اور ساتھ میں پھر شہباز گل کو کہنے کا موقع مل رہے گا, دیکھیں جناب 10 روپے کی سمری آئی تھی. تو کپتان کی اعلیٰ قیادت نے یار ویسے بات سن, وہ الوی کی بات اگر مان کے تو ہم نے مرید بننا ہو عمران خان, یار عمران خان اس کا مرید کیوں نہ بنا جائے جو عمران خان کا بھی پیر ہے. یس ہاں, ہائی اپس پہ جائے نا. چلو پرائم منسٹر نہیں تو کم از کم منسٹر بننے کے تو چانس ہوں گے. ہاں جی. آپ ان کا مرید بنا چاہ رہے ہیں. منہ کے اوپر خبیثانہ مسکراہٹ کیوں آئی ہے؟ شاید میرا بھی کچھ آس لگ میں نے خاتون اول کی بات نہیں, میں بھی نہیں کر رہا, میں تو منسٹری سن کے خوش ہو رہا ہوں. ہاں کہ منسٹر بن جائیں گے. ہاں جب میں منسٹر ہوئے گا تو اسپیشل اسسٹنٹ اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا منسٹر. جی. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کا مرید کیوں بنا جائے, اس کے پیر کا کیوں نہ بنا جائے. وہ پہنچی ہوئی کوئی شخصیت ہوگی کی خیال. صحیح بات ہے. میں نے پایا نا, انہوں نے الوی نصاب نے پا دیتا ہے, پوسٹ پا دیتی. میں کہا اپنے دادا پیر کا ایڈریس کالا سی, وہ بیعت کرنی. جی ٹھیک. اسٹیٹ بینک کے کام چیک کرے. 1.2 بلین مارکیٹ میں انجیکٹ کیا روپی کو اسٹیبل کرنے کے لیے. $1.2 بلین کتنے عرصے میں؟ یہ خبر کی تفصیلات گزشتہ 3 مہینے میں. خبریں پڑھ کے بہنا ہوں. جی. گزشتہ 3 مہینے میں اور گزشتہ 3 سال میں 5.8 ارب ڈالر. یہاں رکے. اور اندازہ کرو کہ انہوں نے اتنی بکواس کی تھی, اتنے یہ مطلب کہ میں اب کیا کہوں, اتنے یہ ناچے تھے, اتنے ان کی ناچنے والیوں نے گھنگرو توڑے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے پورے 5 سال کے اندر $3.5 ارب ڈالا تھا. انہوں نے 3 سال کے اندر میرے خیال 5.2 ہے یا 5.8 ہے, دونوں میں سے ایک فگر ہے. ٹھیک ہے, 3 سال کے اندر. شہباز رانی کی خبر ہے یار, ایک منٹ رکے تو صحیح, پوری بات تو سن لیں. ناظرین نے کہا 1.2 بلین 3 ماہ میں اور 5 بلین ڈالر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تک یہ ڈال چکے ہیں. یہ ڈال کے ڈالر 170 پہ پہنچا ہے. ان میں سیدھا کہاں نہیں پہنچ جاتا. یہ ڈال کے 170 میں سیدھا کہاں نہیں پہنچ جاتا. 250 پہ ہونا تھا ڈالر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس نے کہہ تو دیا تھا ڈالر تو 260 پہ ہونے لگا تھا, وہ ہم نے بڑی مشکل سے 160 پہ رکھا. اچھا, اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا آپ نے پوری کنٹری کی اکانومی. یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. جی. عمران خان صاحب پہ اور ان کی حکومت پہ اور ان کے چماٹ دران پہ آج کل تنقید بڑی شروع ہو گئی ہے. سر چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں. نہیں, یہ سر کا موڈ بدل گیا, یا سر کا مزاج بدل گیا, موڈ بدل گیا. سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھائی اتنے کی چترول ہو رہی ہے, اتنی یا پھر ہم صرف ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو چترول کر. وہی ہوتے ہو ارشاد پٹی. ٹھیک ہے, باقیوں کے ساتھ میرا سیز فائر ہے, ان کا میں نے نام نہیں لینا. ٹھیک ہے, عارف حمید پٹی, وہ یہ تک تو تنقید کرنے اتر آئے خان کے اوپر. نہیں, پٹی تو ویسے درے کا پستول ہے نا, وہ آگے نہیں چلتا تو پیچھے چل جاتا ہے. نہیں, آج کل وہ صرف عمران خان کے خلاف چلتا. عارف حمید پٹی صاحب جڑے, ٹھیک ہے نا, وہ تو جان تن من دھن
اگلا بھی سمجھ لو, سب کچھ وارے بیٹھے نا عمران خان کے اوپر, کوئی ان کے منہ سے تنقیدی جملہ نکل جانا اے کو گل سمجھنا لی نہیں. ایک بات اور, باقیوں کو تو چھوڑے, یعنی پوری اپنی وہ جرنلسٹ بیسیکلی عارف بھائی جو ہیں ہمارے بڑے بھائی, وہ بیسیکلی آئے ہوئے ہیں صحافیوں کی سیاست سے اوپر. انہوں نے عمران خان کی سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو بل آ رہا ہے اس میں اپنی پوری سیاست پھونک دی. عارف بھٹی صاحب اب پی ایف یو جے کے کسی گروپ کے کوئی عہدیدار منتخب نہیں ہو سکیں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے پھونک دی عمران خان کی حمایت کے اندر. اتنی بڑی قربانی دی یار انہوں نے عمران خان کے لیے, بندے کی کمٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے بندے تنقید کار ہیں اور ان لت قسم کی تنقید کار ہیں. ہم تو ہیں ہی, ہم تو پہلے دن سے کار رہے, ہمیں تو نکال دینا اس کیٹیگری میں سے. یہ معذرت کے ساتھ فکرہ آیا, یہ جو نیا نیا اسلام قبول کر رہے ہیں مشرکین میں سے نکل کے اہل اسلام میں شامل ہو رہے ہیں, یہ بھائی جان بے وجہ نہیں ہے, یہ کہیں سے اب آپ نے ادھر سے جانا. کڑیاں نہیں ملا رہے آپ بات کی. تحریک انصاف کے دور میں $5.8 بلین خبر میں لکھا ہوا ہے, جھونکا گیا جی, 5.8 جھونکا گیا. آئی ایم ایف کا پیکج $6 بلین کا, آپ نے پورا آئی ایم ایف کا پیکج جھونک کے 170 پہ رکھا روپے کو 122 اٹھا کے, یہ اس میں سے اصل وصول نکلا ہے. اس پہ پھر خواجہ آصف صاحب یاد مجھے سمجھا دینا آپ نے کیا کیا ہے. خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, اور شرم کرو اور حیا کرو. وہ جو ہے واہ خواجہ صاحب کس نازک موقع تے یاد آئے ہو یار. کیا خیر نکلا, کیا خیر نکلا آئی ایم ایف کے پیکج میں سے؟ کچھ بھی نہیں, بیڑے گرک ہوئے پہ نہیں. اور اب دوبارہ وہ کہہ رہے شرطیں لگا رہے ہیں کہ بھائی جان بجلی بڑھاؤ, یہ کر کے آئیے گا, پیٹرول بڑھاؤ. حکومت جو ہے وہ مارٹ گیج فرمز کو لگتا ہے انہوں نے بھی کوئی 5 کروڑ کا چیک دے دیتا ہی شوکت خان نے ڈونیشن کے طور پہ. یہ جو مارٹ گیج فرمیں نہیں ہوتی لیزنگ وغیرہ, ان کو ٹیکس ریلیف دینے کے لیے حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے. اچھا, اچھی خبر جی, ٹھیک ہے, ٹھیک. لیکن دادا جی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, اتنا ببانگے دہل جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے یار؟ مجھے بتا ٹائم کتنا رہ گیا؟ بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ خبر اگر آج ہم نے ڈسکس نہ کی تو بڑی زیادتی ہوگی. ہاں جی بتائیے. کل کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں پنجاب کو کہا گیا ہے کہ وہ گندم کا اجراء شروع کرتے. سامعین اکرام, جتنی گندم ہم خریدتے ہیں وہ ہمارے پاس دسمبر, جنوری اور فروری, جب سیزن کا آخر آ جاتا ہے, نئی فصل آنی ہوتی ہے, تب کے 3 ماہ کے لیے وہ ہمارے پاس تصویراتی ذخیرہ یا اسٹریٹجک ریزرو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر مارکیٹ کے اندر قیمت بڑھنے کی کوئی گنجائش پیدا ہو تو حکومت اس کے اندر وہ ڈال دیتی ہے. انہوں نے پہلے سال آئے ڈیزاسٹر کیا اس کے اوپر, ہم لوگوں نے کہا چلو پہلا سال سے, دوسرے سال جان بوجھ کے ڈیزاسٹر کیا, تیسرے سال جان بوجھ کے ڈیزاسٹر کیا, اور چوتھے سال کے ڈیزاسٹر کی بنیاد رکھ دی ہے کہ سپتمبر میں اجرا ہونا لگا ہے. 2 ماہ قبل اجرا انہوں نے گندم کا شروع کر دیا. آپ کہیں گے دادا پہ پھونکتا رہنے کی گل کی گئی. گل یہ ہے کہ سپتمبر, اکتوبر اور نومبر, حد دسمبر تک یہ ریزرو چل جائیں گے, کیونکہ 3 ماہ کے ہوتے ہیں, آپ کھینچتان کے 4 ماہ پہ لے جائیں. جنوری میں کیا کریں گے؟ اس کے بعد جنوری اور فروری, کیونکہ سندھ کے اندر بدین اور ٹھٹھا میں ہماری کراپ جو ہے وہ فروری کے آخر میں ہارویسٹنگ شروع ہوتی ہے, مقامی کراپ. پریکٹیکلی مارچ آ جاتا تب تک, ٹھیک ہے. 22 مارچ کو سندھ حکومت جو ہے وہ پروکیورمنٹ شروع کر دیتی ہے. 22 یا 28 اپریل میں پنجاب میں شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. چلے ہم کہتے ہیں کہ یہ مارچ میں کراپ آئے گی تو فروری تک کے لیے تو آپ کے پاس گندم کا ریزرو ہونا چاہیے نا, لیکن نہیں. ٹھیک ہے. تو جب گندم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پیک پہ ہوگی تو حکومت اپنے سارے ذخیرے خالی کر چکی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر یہ بدنیت اور کرپٹ لوگ جو ہیں فوری طور پہ عالمی منڈی میں جائیں گے, اپنے کسان کو سے بندوق کے زور کے اوپر انہوں نے 1800 روپے من خریدی تھی, اور باہر سے یہ امپورٹ کریں گے 2400 روپے, 2500 روپے, 2800 روپے تک دبئی میں جائیں گے, اور پھر وہ امپورٹ کے اندر سبسڈی دیں گے, اور زیادہ تر سبسڈی صرف کتابوں میں دی جائے گی, زیادہ تر امپورٹ کتابوں میں ہوگی سبسڈی کھانے کے لیے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے, 3 سال یہ کر چکے ہیں.
اور چوتھے سال کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں. ہمارا فرض ہے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کرپٹ اس ملک کو کس طرح لوٹنے، نوچنے اور کھسوٹنے پہ لگے. یہ خبر بھی اسی بات کا حصہ ہے. جی، پرائم منسٹر نے فلور سبسڈی، آٹے پہ دی جانے والی سبسڈی 32% ختم کر دی. اور اس کے نتیجے کے اندر آٹے کی قیمت میں 12 روپے پر کے جی اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ میری خبر نہیں ہے، یہ شہباز رانے کی خبر ہے. اس نے کیلکولیشن کر کے دکھائی ہے. تو اگر یوتھیا حضرات شہباز رانا صاحب کو گالیاں عنایت فرمائیں. وائنڈ اپ کیجیے. سامعین کرام کیا کریں، دل کڑتا ہے. صبح نکلتے ہیں چموٹا لے کے، سارا دن ہر فورم پہ ان کی چترول کر کے گھر واپس چلے جاتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر دل کو یہ تسلی نہ ہو کہ حکم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کب کے گھر بیٹھ جائیں. بہرحال اپنا فرض ادا کرنے آتے ہیں، اذان دینے آتے ہیں، دے کے چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ اس کو کیسا سمجھیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت نیگیٹو ہو گیا ہوں. یار اللہ کی قسم حالات اس سے زیادہ نیگیٹو کر دینے والے ہیں. نہیں، نیگیٹو ہیں. اللہ کی قسم آپ کے پاس کوئی ملک کے بارے میں، کوئی معیشت کے بارے میں کوئی اچھی خبر آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کر لیا کریں. ہم ترس جاتے ہیں. فیک نیوز نہ ہو. سارا دن پڑھتے رہتے ہیں اور جتنی بھی فضول اور واہیات. اب آپ مخدوم شہاب الدین کی بکواسیات نہ شیئر کر دیجیے، ٹھیک ہے. اس کو بیر کی تشریف کا نہیں پتا بیچارے کو اکانومی کے اوپر. لیکن بہرحال وہ جن کا بچونگڑا ہے، جنہوں نے اس کو اسپیشل اسکالرشپ پہ وہاں پہ بھجوایا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.